अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। अफगानिस्तान की लम्हा बलमस बदलती सूरत हाल। जब हम जुमेरात को प्रोग्राम कर रहे थे तो ये ज़रूर था कि अफगानिस्तान के हालात ज़्यादा उस वक्त अच्छे नहीं थे, लेकिन अब जब देख रहे हैं तो हालात में यकसर एक बहुत बड़ी तब्दीली है। तालिबान अफगान सदारती महल में दाखिल हो चुके हैं। तालिबान का इस वक्त अगर कहा जाए कि असेंडेंसी है तो शायद गलत नहीं होगा। इस वक्त क्या हालात हैं? पाकिस्तान उसको कैसे, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी थी, पाकिस्तान किस तरह देख रहा है इसको? फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान जाहिद हफीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुरू उनसे करते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान में इस बदलती सूरत हाल को कैसे देख रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, काशिफ अब्बासी साहब। सर कैसे है, खैरियत से? कैसे देख रहे हैं इस वक्त हालात को? व्हाट इज द सोच क्या है फॉरेन ऑफिस की इस वक्त? हम अब जाहिर है पहला सवाल हमारे सामने सर ये होगा कि हमने तालिबान को की रजीम को, इस हुकूमत को हमने क्या इसको तस्लीम करना है? पाकिस्तान की क्या सोच है इस वक्त? जी काशिफ साहब, इस पे आने से पहले मैं सबसे पहले तो ये बात करूंगा, देखें अफगानिस्तान के अवाम ने बहुत सफर किया है ड्यू टू ओवर 4 decades ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर इन दैट कंट्री। लेकिन उसके बाद अगर किसी मुल्क ने सबसे ज्यादा सफर किया है वो पाकिस्तान है। इसीलिए हम ये समझते हैं कि देयर इज नो अदर कंट्री दैट इज मोर डिजायरस ऑफ पीस इन अफगानिस्तान देन पाकिस्तान। We have suffered over 80,000 casualties. We have suffered over $150 billion of economic losses. अफगानिस्तान में जो सिक्योरिटी की सिचुएशन उसका एक इम्पैक्ट होता था, अफगानिस्तान में जो सिक्योरिटी वैक्यूम था उसे एक्सप्लॉइट किया जाता था पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसमें आपने देखा कि किस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल किया गया। तो हमने एक अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस के अंदर एक किरदार अदा किया, तो उसका जो मकसद था, ऑब्जेक्टिव था, अफगान अवाम की बेहतरी था और पाकिस्तान के अपने भी इंटरेस्ट में ये था कि अफगानिस्तान में पीस हो, अफगानिस्तान में अमन हो और खुशहाली हो। अभी जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया तालिबान के बारे में, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि देखें ये इस वक्त सूरत हाल जो है उसमें पॉलिटिकल सोल्यूशन की बहुत अहमियत है। एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट की बहुत ज़रूरत है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के कंसेंसस की बहुत ज़रूरत है। उसमें इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी भी है और वो अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी की कन्वर्जेंस की सूरत में हमें नज़र आती है, क्योंकि बहरहाल वहाँ पे इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक कन्वर्जेंस है ऑन पीस एंड रिकन्सिलिएशन इन अफगानिस्तान। तो इस वक्त ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एंगेज रहे अफगानिस्तान के साथ। इस वक्त ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में जितनी भी साइड्स हैं वो सारे लीडरशिप का मुजाहरा करें और अफगानिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ बढ़ें और एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ बढ़ें, ताकि अफगानिस्तान में एक पाकिस्तान का किरदार है जाहिद साहब इसमें? जी, पाकिस्तान का क्या किरदार है इसमें? जी पाकिस्तान का तो देखें, हमने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, पीस प्रोसेस के लिए, अभी तक पीस प्रोसेस में 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई थी। गो के हम ये समझते थे कि जी पीस प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा, ट्रूप्स विड्रॉल के साथ को इंसाइड करेगा, जो कि नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल जो यूएस और तालिबान के दरमियान पीस एग्रीमेंट हुआ इन फरवरी लास्ट ईयर, फिर जो इंट्रा अफगान निगोशिएशन स्टार्ट हुई इन सितंबर लास्ट ईयर, तो इसमें पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार था। पाकिस्तान ने एक ब्रिज का रोल प्ले किया है। हमने तालिबान को निगोशिएशन टेबल के ऊपर लाने के लिए यूएस और तालिबान के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ उसमें हमारा एक कुलीदी किरदार था। और फिर इंट्रा अफगान निगोशिएशन के लिए आपने जिस तरह देखा कि हमारी एक कंसिस्टेंट एंगेजमेंट रही है विद ऑल पॉलिटिकल साइड्स इन अफगानिस्तान, चाहे वो तालिबान हो, चाहे हुकूमत हो या बाकी पॉलिटिकल फोर्सेज हो अफगानिस्तान में। हमने हमेशा ये कोशिश की, क्योंकि देखें बाहर हमने कोशिश तो कर ली और हमने उनका, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की एक तारीख भी है तालिबान के साथ, तालिबान की हम उनको मुज़ाकरात के टेबल पर, हमारे पे बड़े इल्ज़ामात भी लगते रहे इसी वजह से। ये बताइएगा जी कि असल अगला मसला ये हम उसको तस्लीम करने जा रहे हैं, कोई इस पे बात हुई अभी तक या नहीं हुई? जी, इसमें मैंने जिस तरह कहा कि 2 बहुत अहम इसमें पहलू हैं। पहला जो है वो ये होगा कि हम अभी भी ये समझते हैं कि पॉलिटिकल सोल्यूशन की ज़रूरत है। हम अभी भी ये समझते हैं कि इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट की ज़रूरत है और हम अभी भी ये समझते हैं कि इंटरनेशनल कंसेंसस बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज होना पड़ेगा, अफगानिस्तान के साथ अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाना पड़ेगा और तमाम एनर्जीज, चाहे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की हो, अफगानिस्तान की पॉलिटिकल साइड की हो,
وہ صرف ہونی چاہیے اس وقت ایک پولیٹیکل سولوشن تلاش کرنے کے لیے، اور جتنی جلدی ایک پولیٹیکل سولوشن تلاش ہو سکے گا اس سے افغانستان میں دیر پا امن کا قیام بھی ممکن ہو سکے گا، اور افغانستان کی خوشحالی کے لیے بھی ایک قدم ثابت ہوگا۔ سر لیکن تسلیم کرنے کا آپ جواب نہیں دے رہے۔ جی کاشف ویسا میں نے آپ سے کہا نا کہ بالکل کلیئرلی ہماری پوزیشن یہ ہے کہ افغانستان میں پولیٹیکل سولوشن بہت ضروری ہے، انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی امپورٹنس ہے، انٹرنیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی انگیجمنٹ کی ضرورت ہے۔ جتنی تیزی سے صورتحال افغانستان میں تبدیل ہوئی اور جس طرح ابھی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا۔ ان تمام پہلوؤں کو فالو کر، انٹرنیشنل کمیونٹی کا بہت بار بار ذکر کریں کہ ان کی بڑی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد رفیع صاحب موجود تھے۔ ذرا آپ چلتے ہیں، رستم شاہ محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آصف علی خان درانی صاحب سابق، یہ دونوں افغانستان میں رہ بھی چکے ہیں، اور افغانستان میں رستم شاہ محمد صاحب سب بھی کر چکے ہیں، درانی صاحب بھی کر چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ جنرل امجد شعیب صاحب بھی ہیں۔ ذرا ملٹری پرسپیکٹو بھی اس میں لیتے ہیں۔ السلام علیکم رستم شاہ محمد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت نئی بدلتی صورتحال کو؟ اس وقت پاکستان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ کیا ضرورت ہے پاکستان کو اس وقت؟ کیا ایشو ہے اس وقت آپ کے خیال میں؟ اس وقت پاکستان کو کنسرن ہونا چاہیے یا پریشانی کی بات تو ختم ہو گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان پاکستان کے خلاف شکوک و شبہات تو بہت رکھتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ ان کے اپنے شکوک و شبہات ہیں یا گلے شکوے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی حالت میں بھی وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، نہ کسی کو اجازت دیں گے کہ وہاں سے کوئی انیشیٹو آئے جو پاکستان پہ اس کا ضرب پڑے، پاکستان کو نقصان ہو۔ یہ بات بعید از قیاس ہے، اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر اب بہت محفوظ ہو گیا، ہمیں وہ وری نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر افغانستان نارملسی کی طرف بڑھتا ہے تو ہمارے جو ایمبیشنز ہیں سینٹرل ایشیا کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، وہ اب جو ہے وہ میٹیریلائز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو چین کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے ون بیلٹ ون روڈ، وہ اب پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ لیکن محمد صاحب ایک سوال ہے، ایک سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت پاکستان میں تو خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن اگر اس کو دوسری طرف سے دیکھیں تو ایک طالبان میں کچھ دو تین چیزیں نئی ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جس وقت افغانستان پہلے فیز میں طالبان نے ٹیک اوور کیا، ناردرن الائنس یا جو شمالی اتحاد تھا وہ اپنی جگہ برقرار رہا، ان کے علاقے میں جو کنٹرول میں جو علاقے تھے وہ بھی ان کے پاس رہے۔ اس میں اب ڈیفرنس یہ ہے کہ شمالی اتحاد بیٹل ہارڈن نہیں ہے، طالبان ایک دوسری بڑی سپر پاور کو ہرا کر یہاں پر آئے، اور ان کے گرجز ہیں پاکستان کے خلاف، جیسے آپ نے کہا کہ کچھ گرجز بھی ہیں ان کے۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ گرج یا یہ جو ان کی پاکستان کے خلاف، میں بہت سے طالبان کو سنتا رہا یا جو ہمارے پاس معلومات آتی رہی کہ وہ سب بہت زیادہ خوش نہیں تھے پاکستان کے ساتھ۔ آپ کو کیا لگتا ہے اب اگلی فیز میں کیا ہوگا؟ کیا طالبان غصے میں ہوں گے؟ نہیں، گلے شکوے ضرور ہیں، اور گلے شکوے اس وقت سے ہیں جب ان کی حکومت کو پاکستان کی مدد سے 2001 میں گرایا گیا، پھر ان کے ساتھیوں کو چن چن کے امریکہ کے حوالے کیا گیا، ان کے سفیر کو حوالے کیا گیا، پھر حال ہی میں ملا برادر کو 8 سال قید میں رکھا گیا۔ بہت سی اور باتیں ہیں، گلے شکوے ضرور ہیں، لیکن پاکستان کے خلاف کبھی بھی وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے، کسی انیشیٹو کا حصہ نہیں بنیں گے، اپنی سرزمین کہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو۔ یہ بات طے ہے، اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں جو ان کے گلے شکوے ہیں اور یا ہمارے گلے شکوے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں ایک ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہمارا ہوگا، مسلسل ہوگا، ان سے ہمارے رابطے ہوں گے، اور وہ ہوتے رہتے ہیں جب دو ملکوں میں اتنی قدریں مشترک ہوں اور ان کے اتنے کلیکٹیو مسائل ہوں، پرابلم بھی ہوں، تو ان میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ لیکن اب جو بڑا خطرہ ہے خانہ جنگی کا وہ ٹل گیا۔ جو خطرہ تھا کہ لاکھوں مہاجرین آئیں گے، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ لاکھوں مہاجرین آ جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ خطرہ نہیں ہے، کوئی مہاجر نہیں آ رہے یہاں پہ۔ اور جو ان لیکن محمد صاحب میں آپ نے پچھلے 24 گھنٹے میں یہ فوٹیجز دیکھی ہوں گی، میں ٹی وی پر چلانے لگا، جو ایئرپورٹ کی فوٹیجز ہیں، یعنی لوگ ایک طرف پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ لوگ شاید بہت خوش ہیں طالبان کے آنے سے،
لیکن یہ جو رش ہے اس وقت ایئرپورٹس کا، لوگ جہازوں پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، افغانستان سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو کوشش اب آج تو پہلا دن ہے، یہ کوشش تو مزید بڑھے گی. آپ کا نہیں خیال کہ یہ لوگ جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں مزید کوشش کریں گے نکلنے کی؟ نہیں، اس لیے کہ وہ 20,000 لوگوں کی آپ بات کریں ہیں جو امریکن کے لیے وہ انٹرپریٹر تھے، ٹرانسلیٹر سے یا این جی اوز میں وغیرہ کام کرتے تھے، تو وہ 20-22,000 لوگ ہیں، وہ دکم پیل جاری ہے، وہ افغانستان سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، افغانستان سے وہ نکل جائیں گے. لیکن باقی لوگ جو ہیں آپ دیکھیں کہ کابل میں جب وہ داخل ہو گئے تو کسی کو انہوں نے تکلیف نہیں دی، کسی پر حملہ نہیں کیا، کسی کی عزت نہیں اچھالی، سب کو انوائٹ کیا کہ اگر ہم سے بات کریں. ہرات پہ ان کا قبضہ ہو گیا تو جو بدترین دشمن تھا ان کا اسماعیل خان، ان کو گرفتار کیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ گفت و شنید کی، ان کو پھر رہا کیا اور اپنا ایلچی بنا کے کابل بھیج دیا. تو اب وہ چیز، لیکن سر آج کی خبر ہے کہ اسماعیل خان ایران چلے گئے شاید، میں ابھی ٹی وی اسکرین پر پڑھ. ایران چلے. اسماعیل خان کی ایران کے ساتھ روابط ہیں کیونکہ وہ ہرات کے وار لارڈ ہیں، ہرات کے گورنر رہے ہیں، ہرات کے اسٹرانگ مین رہے ہیں، وہاں پہ ان کے روابط ہیں. ایران بھی جائیں گے، تاجکستان بھی جائیں گے، لیکن طالبان نے ان کو رہائی دی. میں یہ بات کر رہا تھا کہ طالبان نے واضح کیا ہے کہ کسی بدلہ نہیں لیں گے، عورتوں کو اپنے حقوق دیں گے، افغانستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو ہم غلط مفروضوں کی بنیاد پہ ہم پالیسی نہیں بناتے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے اب حکومت کے خد و خال آنا شروع ہو جائیں گے، کیا گورننس سسٹم ہے، کیا کیسی حکومت بناتے ہیں، کس کس کو حکومت میں شامل کرتے ہیں. آئندہ 1-2 ہفتے تک یہ ساری باتیں طے ہو جائے گی، اس کے بعد ہم اپنا رسپانس دیں گے. لیکن اس وقت ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے. ہاں ریکگنیشن کی بات ہے تو پاکستان کے پاس یا کسی اور ملک کے پاس ریکگنیشن کے علاوہ تو کوئی اور چارہ نہیں ہے. اب دیکھیں کہ چین نے اعلان کر دیا ہے پہلے سے کہ ہم ان کے ساتھ روابط رکھیں گے، ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے. ابھی روس نے سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں اعلان کر لیا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ بہترین تعلقات قائم رکھیں گے اور ہم ان کے ساتھ انٹریکشن جاری رکھیں گے. اب اس کے بعد پاکستان کی باری ہے. ایران بھی اسی طرح ان کا حامی ہے کیونکہ ان ملکوں کو داعش سے بھی خطرہ ہے اور یہ سارے ملک یہ تصور کرتے ہیں کہ طالبان اقتدار میں ہوں گے تو داعش کا خاتمہ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں ریجنل ملک اور باقی ممالک، ہاں امریکہ کی بات اور ہے کیونکہ امریکہ نے ان کو ٹیرر لسٹ پر رکھا ہے، لیکن امریکہ کی پالیسی کی کنٹرڈکشن دیکھیں کہ ایک طرف ان کو ٹیرر لسٹ پر رکھا ہے اور دوسری طرف 1.5 سال تک ان سے بات چیت کرتے رہے، پھر ان کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا، پھر ان کو وائٹ ہاؤس میں انوائٹ بھی کیا. تو یہ باتیں تو ان کی اپنی جو امریکن پالیسی کی جو فیلورز ہیں، جو کنٹرڈکشن ہے، وہ تو آپ کے سامنے ہے. ٹھیک جنرل صاحب، سیکیورٹی اسیسمنٹ اس وقت کیا ہے آپ کی؟ جو ہماری سیکیورٹی کی اسیسمنٹ ہے وہ کیا کہتی ہے، کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے وقتی طور پہ تو سیکیورٹی کے جو خطرات تھے وہ ٹل گئے. پہلی بات یہ کہ جیسے ریفیوجیز وہاں سے نہیں آئے تو بڑی اسیسمنٹ تھی کہ ریفیوجیز آئے تو ان میں پھر ٹیررسٹ بھی آ جائیں گے، تو وہ فیس تو نہیں ہوئی. لیکن اگر آپ زاہد حفیظ صاحب کی بات جو آپ نے سنی، اگر میں اسی کو لے کے آگے چلوں تو خطرات تو موجود ہیں. ابھی وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سٹانس تھا اور باقی دنیا کا بھی یہی ہے کہ ہمیں افغانستان میں ہر وہ حکومت قبول ہوگی جو افغانی اپنے لیے چنیں گے، یا دوسرے لفظوں میں جو اتفاق رائے سے بنے گی، افغانی عوام کے اتفاق رائے سے. آج پہلی شرط پوری ہوئی. جو طالبان کہتے تھے کہ مذاکرات کریں گے لیکن اشرف غنی سے نہیں، اشرف غنی چلا جائے، اشرف غنی ریزائن کرے، تو پہلی شرط تو پوری ہو گئی کہ اشرف غنی ہٹ گیا. لیکن مذاکرات ابھی نہیں ہوئے. سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ سارے، جب تک ان کو کنسلٹ نہ کیا جائے، جب تک ان کو طالبان جو کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کی حکومت بنانا چاہتے ہیں، اس پہ وہ سارے متفق نہ ہوں، اور پھر جو ان کو شیئر ملنا ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا کچھ نہ کچھ حصہ چاہے گا، وہ نہ ان کو ملے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ امن آ گیا. یہ تو کسی بھی وقت انتشار شروع ہو سکتا ہے اگر اتفاق رائے نہ پیدا ہوا. کسی بھی وقت لیکن یہاں پر اسیسمنٹ میں اس لیے پوچھا تھا سر کہ اسیسمنٹ کس بنیاد پر ہے؟ کیا یہ اسیسمنٹ ہے کہ ہاں یہ اچھا ہو گیا، غنی چلا گیا، عبداللہ سائڈ پر ہو گیا، یہ پاکستان کے حامی لوگ نہیں تھے، اب طالبان آ گئے تو یہ حامی ہو جائیں گے، کیا یہ اسیسمنٹ ہے پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں؟ نہیں، یہ اسیسمنٹ نہیں ہے. یہاں پہ ابھی بھی بہت سارے بٹس ہیں. میں اس کی وضاحت ابھی کر رہا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ آگے ہو کیا سکتا ہے اور ہمیں کیا خدشات ہیں.
اب آپ دیکھیے کہ یہ تو میں نے کہا کہ یہ کنسنسس ابھی نہیں ہے، اور اگر اس میں سے کنسنسس نہیں ہوتا، ایک دو گروپ بھی کوئی ایسے نکل آتے ہیں جو ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، تو وہ کسی نہ کسی کی پراکسی بن جائیں گے، اور پاسبلٹی ہے کہ یہاں پہ پھر وہ آپ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جن کی رٹ پورے افغانستان پہ ہونی چاہیے، پھر وہ نہیں ہوگی، اور کہیں نہ کہیں کو پاور سینٹر ایسا بن جائے گا جہاں سے ٹیررزم وغیرہ چلتا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا امریکہ نے 20 سال جو پیسہ لگایا اور سب کچھ کیا، وہ اس لیے کیا تھا کہ یہ خطہ، یہ جگہ سٹیبل ہو جائے، امن آ جائے، تاکہ چائنا فائدہ اٹھا سکے؟ پوری دنیا میں تو وہ چائنا کو کنٹین کرتے پھرتے ہیں، تو یہاں وہ کیا اسٹیبلٹی لانا چاہ رہے تھے کہ تاکہ چائنا ایکسٹینڈ کرے اپنے انفراسٹرکچر کو اور آگے سی پیک کو؟ یہ تو نہیں تھا، اور نہ ہی بھارت نے اتنی انویسٹمنٹ کی تھی اس لیے کہ وہ اچانک یوں پیک اپ کر کے نکل جائیں۔ تو وہ آج بھی جو لوگ بھاگ کے جا چکے ہیں یہاں سے، ان میں اشرف غنی کے گروپ بھی ہے اور لوگ بھی، وہ پھر بھی مورے بنے گئے، اور باہر سے وہ آج نہیں تو سال 6 مہینے کے بعد وہ کاروائیاں پھر شروع کریں گے، پیسہ لگائیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے۔ وہ بھی ہو سکتا ہے، یا آج اگر کنسنسس ہو جائے تو تب بھی پولیٹیکل لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جائے گی، جو امریکہ اور بھارت وغیرہ یہ کام کریں گے۔ ایک اور پولیٹیکل گیم شروع ہو جائے گی۔ میں بریک سے پہلے میں درانی صاحب، کیونکہ وہ بھی وہاں پہ رہ چکے، میں ان کا اسیسمنٹ لے لوں۔ درانی صاحب، شوڈ پاکستان بی ورڈ؟ کیا پریشانی ہونی چاہیے؟ کیا بہت خوشی سے، کیونکہ یہاں پر تو سیاسی جماعتیں، خصوصاً مذہبی سیاسی جماعتیں تقریباً مبارکبادیں دے رہی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہوگا یہاں پہ؟ میرے خیال میں صورتحال ابھی تک نازک ہے، ہمیں اتنا یوفورک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی طالبان کو اپنی جو ہے کارکردگی دنیا کو دکھانی ہے۔ ابھی انہوں نے جو سر، ہم ان کو چلے پہلا بتائیں سر، تسلیم کریں گے آپ کے خیال میں ان کو پاکستان؟ نہیں، فوراً نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں جو ہے کنسنسس کے ساتھ جانا چاہیے، اور خاص کر جو امیجیٹ نیبرز آف افغانستان ہیں ان کے ساتھ ہمیں ایک رائے ہو کے جو ہے آگے چلنا چاہیے، کیونکہ افغانستان ہمارا نیبر ہے، اسی طرح ایران، رشیا، چائنا، یہ ان کی صلاح کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ امریکنز جو ہیں وہ تو جا چکے ہیں، لیکن وہ یقیناً اپنے پراکسیز کو یوز کرنا چاہیں گے، وہ پریشرائز کرنا چاہیں گے، لیکن سب سے اہمیت جو ہے وہ خطے کو ہے، اور اگر خطے کے اندر امن آ جاتا ہے تو پھر نہ امریکہ اور نہ کوئی اور یا بھارت وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جی، آپ کو لگتا ہے کہ تناؤ کس بات پہ ہو سکتا ہے درانی صاحب؟ تناؤ یہ ہو سکتا ہے کہ جو مختلف ایتھنک گروپس ہیں، اگر ان کو ان کا ڈیو شیئر نہ ملا، یا مائنورٹیز ہیں ان کو نہ ملا، تو اس صورت میں جو ہے یہ اس بات کا امکان ہے، جیسے تاجک یا ازبک یا جو ترکمن ہیں یا ہزارز ہیں، وہ ایک سبسٹینٹیو ان کی جو ہے تعداد ہے، موجود ہے، ووکل بھی ہیں، اور پھر یہ کہ طالبان کے ساتھ ان کا ایک سابقہ بھی ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائیاں بھی ہوتی رہی ہیں، اور طالبان جب وہ رول کر رہے تھے تو اس وقت بھی، یعنی 9/11 سے پہلے، تو اس وقت بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخاصمت رکھتے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان جو ہے یہ گزشتہ 20 سال کے دوران یہ جو گروپس جو ہیں یہ حکومت میں رہے ہیں، اور طالبان ریسیونگ اینڈ پہ تھے۔ طالبان اگر اپنا جو ہے ونڈکٹیو ایٹیچیوڈ رکھیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ اب انہوں نے چونکہ ایمنسٹی کا اعلان کیا ہے، یقیناً اس پہ عمل کریں گے تو ایک خوش آئند بات ہوگی۔ اس کے بعد یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے ایک کوارڈینیشن کونسل بنائی ہے، جس میں حمید کرزئی ہیں، جس میں عبداللہ ہیں، اور حکمت یار ہیں، گلبدین حکمت یار۔ اگر یہ لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگر اسماعیل خان جو ہے اس کو ایران کے ذریعے اگر لیور کیا جا سکتا ہے، آ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ڈیلیگیشن اس وقت پاکستان کے اندر ہے، جس میں دونوں ہزارہ لیڈرز ہیں، استاد محقق اور استاد خلیلی، اور یونس قانونی جو پنشیری گروپ کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں، تو یہ، اور صلاح الدین ربانی جو پروفیسر برہان الدین ربانی کے بیٹے رہے ہیں اور فارن منسٹر رہے ہیں، تو اس کی ایک اہمیت ہو سکتی ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ طالبان نے خود اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ انکلوسیو ڈسپنسیشن کی طرف جائیں گے، انکلوسیونیس کی طرف، تو یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اور ایک اور خوش آئند بات طالبان کے کانٹیکس میں ہے کہ جب وہ 9/11 سے پہلے رول کر رہے تھے تو اس وقت ان کا جو ہے ریکلوسیو ایٹیچیوڈ تھا، وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں تھے، لیکن اب آپ نے دیکھا کہ پورے نیبرہڈ میں ان کے جو ہے ڈپلومیٹک لیول پہ وہ they are much more refined diplomatically. You're absolutely right. جو میسیجنگ ہو رہی ہے، جو بات چیت، بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین۔ مومن صاحب، یہ پاکستان کا، جیسے سارے یہ مانتے ہیں کہ طالبان کے تھوڑے سے گریونسز ضرور ہوں گے، یہ بتائیے گریونسز کس بات پہ ہو سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ؟
آپ کے خیال میں یہ ایسے اختلافات ہیں جو ختم ہو سکتے ہیں یا یہ سیریس بھی ہو سکتے ہیں اس سے آگے مستقبل میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ سیریس ہوں گے. یہ اختلافات ہوں گے، ہمیشہ ہوں گے کسی نہ کسی بات پہ. جب اتنے وسیع تعلقات ہوں، اتنے ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن ہوں، تو ان میں اس طرح سے ٹینشن وغیرہ آتی رہتی ہے. ان کے فینسنگ پہ ان کو وہ ہیں پرابلم ہے کہ فینسنگ کیوں ہوئی، کہ ان کی تجارت ختم ہو گئی، جو رشتہ داریاں ہیں ان پہ اثر پڑا، جو تعلقات تھے وہ ڈسرپٹ ہو گئے. ان کو یہ بھی ہے کہ ان کی حکومت کو ہٹانے میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا 2001 میں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے لوگوں کو حوالے کیا وغیرہ وغیرہ. ان کے گلے شکوے بہت ہیں، پاکستان کی بھی ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ گلے شکوے جو ہیں یہ ہمارے گروونگ ریلیشن پہ کہ اس میں آ جائیں گے اور ہمارے جو اس کو امپیکٹ کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں آگے جانا ہے. افغانستان کی اسٹیبلٹی سے پاکستان کی اسٹیبلٹی وابستہ ہے. آپ دیکھیں کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو تجارت ہے پاکستان کے راستے ہوگی. افغانستان کا جو ریکنسٹرکشن ہے اس میں پاکستان کا رول ہوگا. پاکستانی مین پاور، پاکستانی مشینری، پاکستانی ٹیکنالوجی. افغانستان میں جو منرل ایکسپلوریشن اور ایکسپلائٹیشن ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ ہوگا، پاکستان کا رول ہوگا، پاکستان کو فائدہ پہنچے گا، جابس پیدا ہوں گی. تو جو سی پیک جب مکمل ہو جاتا ہے تو کنیکٹیوٹی میں ہمارے لیے اپرچونٹیز، اکنامک اپرچونٹیز ہیں. تو اب تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خانہ جنگی کا خطرہ ہے، نہ کوئی ملیشیز کا خطرہ ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس حکومت کی پش پہ عوام ہوں وہاں پہ کوئی ملیشے اور ایسی سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی. پہلے بھی جو افغانستان میں انہوں نے حکومت کی 6 سال 5 سال، تو جن علاقوں پہ ان کا کنٹرول تھا وہاں پہ تو مکمل امن و امان تھا. چند احمد شاہ مسعود کے زیر کنٹرول کچھ علاقے تھے جو ان کے اس سے باہر تھے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے علاقے میں 2001 تک انہوں نے افیون کو بالکل ختم کر دیا تھا. 50 ٹن افیون 2001 میں پیدا ہوئی افغانستان میں، وہ احمد شاہ مسعود کے کنٹرول ایریا میں پیدا ہوئی. اب جو ہے امریکن کے اس میں واچ میں 7000 ٹن تک اوپیم کے پیداوار پہنچ گئی. لاکھوں افغان جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹس بن گئے. کتنے لوگ مہاجر ہو گئے، کتنے لوگ یورپ سیرین ملیشیا میں بڑھتی ہوئی ہے. تو افغانستان کی تو اس وقت تو آپ اکانومی کو دیکھیں، 60% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. 65% وہاں ان امپلائمنٹ ہے. تو لوگ ایک بڑی بات یہ ہے کہ لوگ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں. اس لیے کوئی بھی ان کے خلاف اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ طالبان کی حکومت کے خلاف 1 سال میں 2 سال میں 3 سال میں کوئی ہتھیار اٹھائے یا کوئی وہاں تحریک چلے، کیونکہ لوگ اب جنگ چاہتے نہیں ہیں. یہ ایک بڑی بات ہے اور طالبان کو اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے اس کو بنیاد بنا کے آگے بڑھنا چاہیے. اور اپنے جو مخالفین کو انہوں نے معافی دینے کا اعلان کیا ہے اس کا بھی ہمیں علم ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے اپنے اسیسمنٹ میں. ابھی کل رات کو تو انہوں نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا ہے، ایک ہی دن گزرا ہے. ہمیں کچھ دن ذرا ان کو دینے چاہیے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اور جو انہوں نے وعدے کیے ہیں کس حد تک ان پہ عمل کراتے ہیں. تو 1-2 ہفتے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حکومت کے خد و خال اور نئے سسٹم کے خد و خال آنا شروع ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے کہ معاملات کس طرف بڑھ رہے ہیں. جنرل صاحب، میں جتنے لوگوں سے کل سے میں سنا یا میں نے بات کی، مجھے لگتا ہے ایسے کہ کوئی آپٹمسٹک ہے پاکستان کافی حد تک کہ اب طالبان آ گئے ہیں. یہ آپٹیمزم کس وجہ سے آ رہا ہے؟ بیکاز آف آر ڈیلنگز ود طالبان. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ نئی جنریشن آف طالبان ہے. یہ وہ جنریشن ہے جس نے 2001 سے آج تک پاکستانیوں نے ان کے خلاف کریک ڈاؤنز بھی کیے ہیں، آپریشنز بھی کی. ان کے خلاف نہیں، لیکن ظاہر ہے یہ کیجولٹی بنے ہیں اس کی کولیٹرل ڈیمیج کی. ان کے خلاف کریک ڈاؤنز بھی کیے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے بدظن بھی تھے کیونکہ پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا. جو فینسنگ کی بات انہوں نے کی وہ اپنی جگہ ہے. تو آپٹیمزم کیا ہے؟ ہمیں کیا سکیپٹک نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا آگے؟ دیکھیے، 2 پہلو اس میں آپ ذہن میں رکھیے. پہلی بات تو یہ کہ جو یہاں پہ خوشی کا اظہار لوگ کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ طالبان کی آئیڈیالوجی ان کو پسند ہے یا طالبان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. وہ بس اس لیے ہے کہ جو پہلا ٹولہ تھا اشرف غنی کا گروپ جو بیٹھا ہوا تھا وہ پاکستان کے خلاف بہت کچھ کر رہا ہے. انہوں نے وہ زبان بھی استعمال کی جس سے لوگوں کے اندر بے پناہ نفرت تھی، وہ ان کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے ٹیررزم بھی دبا کے کروایا NDS کے ذریعے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کا بہت نقصان کرایا. جو وہ بات کرتے تھے وہ 100% بھارت کا نیریٹو تھا جو وہ چلا رہے تھے. تو یہ تو وہ چیز تھی جس کی وجہ سے ایک نفرت تھی، اور ڈازمن طالبان سے وہ نفرت نہیں ہے.
लिहाजा जब ये जिनसे नफरत थी वो जब सीन से गायब हुए तो लोगों ने खुशी मनाई। दूसरी तरफ जो तालिबान का है वो एक चीज आप देखिए कि ये सारा कुछ जो कुछ भी पाकिस्तान के बारे में हम कह रहे हैं कि जनाब हमने हेलो जानी साहब की आवाज कट गई है। हमारे साथ आयशा तंजीम मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की। इस वक्त काबुल में, जरा उनसे काबुल की सूरत हाल देख लेते हैं कि काबुल में इस वक्त क्या सीन्स वो देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त क्या सीन्स नजर आ रहे हैं आपको काबुल में, क्योंकि यहां पर बहस बड़ी हो रही है कि काबुल या लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस तालिबान टेक ओवर को। आपको स्केप्टिसिज्म नजर आ रहा है, खुशी नजर आ रही है, लोग खुश हैं, डरे हुए हैं, क्या हो रहा है इस वक्त काबुल में? काबुल में आपको सड़कों पे तालिबान नजर आ रहे हैं, तकरीबन हर जगह, हर सड़क पे, चेक पॉइंट्स पे, डॉक्टर अब्दुल्ला के घर के बाहर, पुरानी यूएस एम्बेसी के बाहर, आरएस कंपाउंड के बाहर, वो तमाम जगह काबुल में जहां पहले पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस होती थी वो अब तालिबान के कब्जे में हैं। लोगों का ये हाल है कि काबुल में रेगुलरली ट्रैफिक काबुल की मशहूर है कि बहुत बुरी होती है और रश आवर बहुत बुरा होता है, लेकिन सड़कें खाली हैं। कल सड़कें पूरी भर गई थी, जैम हो गई थी। जब एकदम से इतला आई कि तालिबान आए हैं, लोग घबरा के घरों को भागे। आज लोग घरों से जरूरत के लिए तो निकले, लेकिन ट्रैफिक बहुत लाइट थी, ज्यादातर लोग घरों में थे। दुकानें बंद हैं, शॉप्स बंद हैं, दफातर बंद हैं, बैंक बंद हैं, सब कुछ बंद है। सिर्फ खाने पीने की जगह खुली हैं, रेड़ियां लोगों ने लगाई हुई हैं, उसके अलावा सब कुछ बंद है। लोगों में क्या महसूस कर रहे हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स है। कुछ लोगों ने शुक्र किया कि बाहर तशद्दुद नहीं हुआ, अगर हमला होता और जंग होती तो दोनों तरफ से और बहुत सारे सिविलियंस की जाने जाने का खतरा था। दूसरी तरफ लोग जो घरों में बैठे हैं, जिनमें अक़लियतें हैं, जिनमें प्रोग्रेसिव तबका है, जिसमें एक्टिविस्ट हैं, जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो घबराए हुए भी हैं, क्योंकि तालिबान ने वादे तो बहुत किए हैं कि वो पुरअमन रहेंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पे लोगों को 100% ये यकीन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कंफ्यूजन है इस वक्त तालिबान, इस वक्त काबुल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और तालिबान वादे अपने पूरे करते हैं या नहीं, इस पे अभी लोगों को 100% यकीन नहीं है, तो लोग घरों में बैठे हैं। ये जो नौदल है अब्दुल्ला साहब के घर के बाहर आपने कहा तालिबान खड़े हैं, आपको उस फ्रंट पे क्या लगता है? वो जो मुखालिफिन है, ये बात अभी हम प्रोग्राम में यही कर रहे थे कि क्या तालिबान उनके साथ इंगेज करेंगे जो 2001 से पहले के तालिबान है, और इनमें वाज़े फर्क नजर आ रहा है। दे आर नाउ ट्राइंग टू अपीज द इंटरनेशनल कम्युनिटी। बयानात ऐसे दे रहे हैं जो लोगों को काम डाउन करने के, कोई फिक्र की बात नहीं, औरतों को हकूक देंगे, वो पुराना अफगानिस्तान नहीं होगा। ऐसा आपको लग रहा है कि ये उस तरफ लेकर जाएंगे अफगानिस्तान को? देखिए, उन्होंने बयानात बहुत अच्छे दिए हैं। अभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि इन बयानात पे अमल होगा या नहीं। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जी दोहा में जो लोग बैठे हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एंगेज कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ हैं। जो यहाँ पे जमीन पे लड़ते रहे हैं, जो अफगानिस्तान के किसी दूर दराज गाँव से उठ के आए हैं, जिन्होंने शायद पिछले 10 साल में शहर नहीं देखा बिकॉज वो कहीं किसी गांव के या किसी दूसरे फ्रंट पे लड़ रहे थे, क्या वो इतने सावी हैं? क्या उन्हें दोहा के सारे पैगामात का पता है? क्या वो उन पे अमल करेंगे? क्या उतना उनमें डिसिप्लिन है? बहुत सारे सवालात हैं लोगों के जहनों में। और तालिबान के बयानात से थोड़ा सा जो पैनिक था शहर में वो कम हुआ है। उनके शहर पे हमला ना करने से बहुत फर्क पड़ा है, लोगों में पैनिक कम हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ तशवीश भी बहुत ज्यादा है, और अभी तक ये 100% यकीन नहीं है लोगों को कि ये जो तमाम बातें हो रही हैं इन पे मनोन अमल भी होगा, या ये कि तालिबान के जो तमाम ग्रुप्स हैं वो इससे इत्तफाक करते हैं और मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान आरा मुख्तलिफ नहीं है। क्योंकि दोहा के जो तालिबान हैं उनके बारे में अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि वो ज्यादा थोड़े सैवी हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी से इंटरैक्ट कर करके उनको सही लिंगो और लैंग्वेजेस समझ आ गई हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, वर्ल्डली वाइज हो गए जिसको कहते हैं, वर्ल्डली वाइज हो गए हैं। लेकिन मुझे आखिर में ये बताइएगा, काबुल की सड़कों पे आपने कहा तालिबान है, रेगुलर ट्रैफिक है, लोग इस वक्त घरों में बैठे हैं? नहीं, रेगुलर नहीं है, बहुत कम ट्रैफिक है। जो रेगुलर ट्रैफिक काबुल की होती है वो बहुत हैवी होती है, बहुत ज्यादा होती है। आज बहुत हल्की ट्रैफिक है। जैसा कि मैंने बताया, तमाम दुकानें, तमाम दफातर, तमाम बैंक, सब कुछ बंद है। तमाम लोग घरों में बैठे हैं, जिनको सिर्फ कोई जरूरी काम है वो घर से निकल रहे हैं, वरना अमूमी तौर पर यहाँ पे शहर एक तरह से बंद है, क्योंकि कोई जगह नहीं खुली हुई।
سوائے کھانے پینے کی دکانوں کے ٹھیک، وہ کھلی. اور اس وجہ سے بھی بہت شکریہ آپ کا دورانی صاحب. اس وجہ سے بھی یہ سب وہ کہہ رہے سب بند ہے, لوگ اس وقت کلیئر نہیں ہے, اور یہی بحث ہو رہی ہے کہ یہ کلیئرٹی کیسے آئے گی, یہ سب سے بڑا سوال ہے اس چیز پہ. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اور عائشہ نے بڑے تفصیل سے اور مفصل طریقے سے وہ بتایا جو صورتحال ہے. تو غیر یقینی کی صورتحال ہے, اور اس غیر یقینی کو دور اگر کر سکتے ہیں وہ طالبان ہی کر سکتے ہیں. میرے نزدیک کچھ اس میں جو ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو دوحہ کی ابھی بات ہوئی, عائشہ نے بات کیا, تو دوحہ کے اندر ابھی وہ جن کے ساتھ مذاکرات ہونے, جو ارسٹوائل اشرف غنی گروپ تھا, اس کے اندر جو مختلف ایتھنک اور ریلیجس گروپس تھے, ان کے ساتھ یہ مذاکرات کس طرح سے ہوتے ہیں اور کس نہج پہ جاتے ہیں, کیونکہ طالبان انکلوسیونیس کی بات تو کر چکے ہیں. سر لیکن دیکھیں وہ انکلوسیونیس سے ڈیفائن کیسے کریں گے. میں مومن صاحب اور آپ سے یہ سوال ابھی پوچھ رہا ہوں, چلے بریک جانے سے پہلے. when you say inclusive, مومن صاحب آپ بھی اور میں تینوں مہمان میرا اس کا بریف جواب اگر دے دیں تو انکلوسیو سے مراد کیا ہے؟ محمد صاحب کی کال ڈراپ ہے, پہلے دورانی صاحب آپ, انکلوسیو کا مراد اس میں عبداللہ بھی کیا, اس کی پارٹی کا کوئی آدمی بھی حکومت میں ہو سکتا ہے, یا انکلوسیو سے مراد یہ سائیڈ پہ رکھیں گے, حکومت میں نہیں آنے دیں گے؟ نہیں, انکلوسیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت میں ہوں گے, ورنہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اگر لوگوں کو ان کے ایتھنک وائز یا ریلیجس وائز اگر ان کا شیئر نہیں ملتا تو وہ ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ نہیں ہوگی. اور طالبان کی طرف سے جو انڈیا ہے وہ انکلوسیونیس وہ یہی تھا. اس سے پہلے باتیں ہو رہی تھی جب یہ مذاکرات ابھی انیشل سٹیج پہ تھے, بلکہ لاسٹ منتھ یہ 70-30 کا فارمولا تھا کہ 70% جو ہے طالبان کے نومینیٹڈ ہوں گے, 30% دوسرے ہوں گے. لیکن اس میں ابھی یہ چیزیں پالیٹکس میں چینج ہو جاتی ہیں, صورتحال چینج ہو جاتی ہے. وہ اس وقت کی بات تھی جب طالبان قابض نہیں تھے. اب میرا خیال یہ ہے کہ طالبان زیادہ تر اوور ویلمنگلی they will call the shots, لیکن ساتھ میں وہ باقی ایتھنک گروپس کو شامل کرنا چاہیں گے. اب یہ ایک پوزیشن ہے. دوسری پوزیشن یہ ہو سکتی ہے کہ باقی دوسرے گروپس ہیں جو نان طالبان ہیں, وہ اپنے آپ کو کیسے اسرٹ کرتے ہیں, اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آیا انہیں بھی امن پسند ہے یا نہیں ہے, ان میں بھی وار فٹیگ ہے یا نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے عورتوں کے جو معاملات ہیں وہ ایک بہت ٹرکی سچویشن ہوگا طالبان کی ریکگنیشن کے لیے انٹرنیشنلی, کیونکہ امریکن جو ہے اس کو ایز اے ٹرمپ کارڈ یوز کریں گے, اور اس پہ اب طالبان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا اس صورت. جنرل صاحب فار یو, دیکھیں اس میں دو طرح کے گروپ ہیں جن کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا. ایک تو بالکل وہ پولیٹیکل گروپس ہیں جو کہ حصہ مانگیں گے, جن کو شراکت داری چاہیے, اور دوسرے وہ گروپ ہیں جن کے خدشات ہیں. مثال کے طور پہ آپ کس قسم کی شریعت لانا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری اسلامی گورنمنٹ ہوگی, تو کیا پہلے والی اسلامی نہیں تھی؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح وہاں پہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں, خواتین کی آرگنائزیشنز ہیں, ان کے اپنے مطالبات ہیں, ان کے اپنے شکوک و شبہات ہیں. سو ان کو یہ سارے گروپس کو کسی نہ کسی شکل میں آن بورڈ رکھنا ہوگا, ان کو سیٹسفائی کرنا ہوگا. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر وہاں پہ کہیں نہ کہیں مخالفت رہے گی اور باہر سے قوتیں اس کو ایکسپلائٹ کریں گی. تو امن لانے کے لیے یہ ضروری ہے, جو ہم کنسنسس کہتے ہیں اور انکلوسیونیس کہتے ہیں, اس میں یہی ہے کہ جن لوگوں کو شکایات سر امریکن, ٹھیک یہ ہو گیا. امریکنز کس طرح انگیج کریں گے طالبان کے ساتھ؟ جو بائیڈن نے خطاب کرنا ہے, تھوڑی دیر میں بریک لے لوں, بریک کے بعد ذرا مجھے اس کے اوپر آپ دونوں بتائیں گے کہ امریکنز آپ کے خیال میں کیا ان کو تسلیم کریں گے یا نہیں, پہلا سوال. دوسرا, کیا امریکن بہت سی میں ایک بات سن رہا تھا کہ امریکنز آن بورڈ ہیں اس ساری چیز. ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو دس؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. آخر میں امریکنز, ابھی آج صدر جو بائیڈن خطاب بھی کریں گے. درانی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. امریکنز نکل گئے, جلدی میں نکل گئے. میں آج بات کر رہا تھا, کسی نے کہا دیکھیں یہ چیزیں جب آپ پاور میں ہوتے ہیں اس وقت نیگوشیشن آسان ہوتی ہے. اب طالبان سے نیگوشیٹ کون کرے گا؟ تو اپنی ٹرمز میں نیگوشیٹ کریں گے. امریکنز کی ریلیشن شپ افغانستان کے ساتھ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, بائیڈن یا امریکنز جلدی میں نہیں نکلے. اگر آپ دیکھیں معاہدہ بذات خود فیبروری لاسٹ ایئر ہوا ہے, تو 1.5 سال تو ویسے ہی گزر گئے, تو اس لیے جلدی میں نہیں. اور اس سے پہلے مذاکرات ہو رہے تھے, ایوری ون نیو اٹ. یہ علیحدہ بات ہے کہ امریکن جو ڈیپ سٹیٹ تھی وہ
اس کے خلاف تھی نکلنے کے، لیکن کہ جو پولیٹیکل یا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے یا بائیڈن تھے وہ نکلنا چاہتا، اور بائیڈن شروع سے اس کے خلاف تھے. تو یہ لیکن امریکہ جو ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ امریکہ ہر ایک کا نیبر ہے، تو اس لیے اگر طالبان آ بھی گئے اور اگر وہ انہوں نے پہلے ہی وارننگ دے دی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے مفادات کے خلاف یا ابھی جو اپنے انہوں نے ٹروپس بھیجے ہیں اپنی ایمبیسی کو ایویکویٹ کرنے کے لیے، اگر اس پہ ہوا تو ہم اس کو رسپونڈ کریں گے. تو ظاہر ہے وہ امریکہ کا تھریٹ تو اپنی جگہ رہے گا، ابھی بھی وہ ہائپر پاور ہے اور اس سے کچھ بھی سر لیکن انگیج کریں گے کس لیول پہ کریں گے؟ تسلیم کریں گے؟ پہلا سوال، تسلیم کریں گے یا نہیں؟ دیکھیے وہ انہوں نے تسلیم کیا ہے، اسی وجہ سے وہ انکنڈیشنلی افغانستان سے گئے ہیں. انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ انہوں نے جس ڈسپینسیشن کو 20 سال تک سپورٹ کیا اس نے ڈیلیور نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اٹس بیٹر ٹو ہیو این ایکسیپٹیبل ڈکٹیٹرشپ ان افغانستان ان دا فارم آف طالبان دین ہیونگ دیز انکمپیٹنٹ اینڈ کرپٹ پیپل ٹو لیڈ دا کنٹری. جی جنرل صاحب، امریکن ریلیشن شپ طالبان کے ساتھ آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ دیکھیے امریکن پہلے دن سے ہی انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ یہاں پہ کوئی ان کی پولیٹیکل کنسنسس ہو جائے اور امن آ جائے، کیونکہ انہوں نے ایک تو اشرف غنی کو باہر رکھ کے مذاکرات کیے اور پھر ہم روتے رہے کہ جناب یہ اسپوائلرز ہیں دو، بھارت بھی اور اشرف غنی، لیکن انہوں نے کہیں اپنا پریشر استعمال نہیں کیا. چنانچہ یہ ایک پلان کے تحت یہاں سے نکلے، پیچھے چھوڑ گئے کہ یہ اسی طرح لڑتے رہے. اب ڈبل فیس ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ طالبان کو وہ ریکگنائز کر لیں گے، حکومت کو وہ ماننا شروع کر دیں گے، کہیں گے جی ہم یہاں پہ اپنی پریزنس رکھیں گے، ڈیولپمنٹ میں بھی مدد کریں گے، لیکن CIA پیچھے دوسرا کام کرتی رہے گی انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے. سو یہ دونوں چیزیں پیرلل چلیں گی اور آپ کو سامنے چہرہ نظر آئے گا کہ امریکہ مدد کر رہا ہے، امریکہ بڑا مطمئن ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ بن گئی، لیکن اصل چیز یہی ہوگی کہ اس کے انسٹیبلٹی کریٹ کی جائے گی تاکہ یہاں پہ پرابلمز رہیں اور چائنا یہاں پہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہ. لیکن آپ کو چائنا اس وقت ریجنلی افغانستان میں رول اس کا زیادہ لگ رہا ہے اگلے چند دنوں، مہینوں اور سالوں میں؟ دیکھیں چائنا نے جس طرح طالبان کو ویلکم کیا ہے اور جس طرح ان کی کیننس نظر آتی ہے طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کرنے میں، اور جو وعدے انہوں نے کیے ہیں کہ ہم یہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، آپ کو یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی اور آپ کے یہاں خوشحالی آئے گی، تو اس سے لگتا یہی ہے. اور چائنا نے پہلے بھی بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کے مائننگ سیکٹر میں، لہٰذا چائنا کا تو مفاد ہے ہی ہے کہ یہ ایران کے ساتھ اس کو لنکیج ڈائریکٹ یہاں سے مل جائے، ان کا جو ان کے ایسٹرن سنکیانگ کا علاقہ ہے وہ ان کے ساتھ اس کی لنکیج ہو جائے، اور پھر رشیا کے ساتھ وہاں سے کنیکشن ملے. کنیکٹیوٹی جو چائنا چاہ رہا ہے پوری دنیا میں حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے تو یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے، لیکن یہ وہ امریکہ نہیں چاہے گا کیونکہ امریکہ تو اس کو کنٹین کرنے کا چکر کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے سر یہ ایک اور گریٹ گیم بن سکتی ہے اس علاقے میں. اس سے پہلے سوویتس تھے، امریکنز تھے. درانی صاحب اس طرح کی نہیں. اچھا جنرل صاحب کوئکلی اگر آپ، میں درانی صاحب سے پوچھتا ہوں، اس طرح کی گریٹ گیم نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے میں اسٹیبلٹی کے لیے رشیا، چائنا، پاکستان، ایران وغیرہ یہ لگتا ہے کہ آن بورڈ ہیں، یہ سارے ایک پیج پہ ہیں. ٹھیک، تو وہ اسٹرگل تو پھر وہ امریکہ کا ایک اسپوائلر کا رول ہوگا، وہ جو کھینچا تھانی اسٹرگل والی بات وہ نہیں. ٹھیک، درانی صاحب کوئکلی سر اگر آپ بھی اپنا 2 سینٹس دے دیں. دیکھیے اگر آپ کا ایک اسٹرانگ ریجنل کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر امریکہ کے لیے مشکل ہو جائے گا اپنی ٹرمز کو ڈکٹیٹ کرنا. اور میرے خیال میں یہ جو ریجنل کنسنسس ہے وہ جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے کانٹیکس میں تو ڈیولپ ہو رہا ہے، اگرچہ اس کے اندر انڈیا شامل ہے. اور میرا تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے تمام جو انڈے ہے وہ امریکن باسکٹ میں نہیں ڈالے گا، وہ اپنی اسٹریٹجک آٹونومی کو بھی رکھے گا. وہ کویڈ کے اندر وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم اس کے ملٹری آسپیکٹ کی طرف نہیں جائیں گے. تو بہرحال ابھی جو ہے جیوریز اسٹل آؤٹ، لیکن میں یہ اس میں فورورن کر دوں کہ ہمیں جو ہے وی ہیو ٹو ٹریڈ ویری کیئرفلی، بہت خیال سے کرنا ہوگا. اور ہمیں جو ہے سر آئی ہیو ٹو کلوز دا پروگرام. یہاں بہت شکریہ تمام مہمانوں کا، بہت کلوز کیئرفلی چلنا ہوگا، یہ باٹم لائن ہے. سارے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।